बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 6 और जुमे की शाम है। सबसे अहम खबर तो यकीनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब कवानीन के अंदर जो तरमीम थी उनको अपहोल्ड किया है और इमरान खान की जो पिटिशन थी उसको मुस्तरद किया है। अगरचे इमरान खान जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा हार गए, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख में वाहिद सियासतदान है जो इस एतबार से अमर हुए हैं कि उन्होंने करप्शन के हवाले से कवानीन का दिफा किया। अगरचे उन कवानीन से उनको नुकसान होना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, करप्शन की रोकथाम के लिए ये कवानीन होने चाहिए। अगर ये कवानीन ख़त्म हुए तो पाकिस्तान में करप्शन बढ़ेगी। आज का फैसला भी इमरान खान को 2 मुकदमात के अंदर रिलीफ फराम करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये अगर रिलीफ इस एतबार से कि जो वो आइनी तरमीम जो है कि वो जो कानून की तरमीम बहाल हुई हैं, ये बहाल ना भी होती तो इमरान खान को ऑन मेरिट भी रिलीफ मिल जाना था। लेकिन अब जो है कि 9 सितंबर को अडयाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत की हेयरिंग होनी है, जिसमें एक तरफ पहले ही बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से दरख्वास्त दी जा चुकी है, उसके ऊपर फैसला महफूज है, और इमरान खान की भी ज़मानत की दरख्वास्त है, और इसके साथ साथ जो है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है बरियत की दरख्वास्त भी है। तो क्या इनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 तारीख को एहतसाब अदालत फैसला करेगी, बरी करेगी, केस ख़त्म करेगी, या मामलात क्या आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी भी जो हुकूमती हल्के हैं कुछ वो बारीक नुक्ते निकाल रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई अभी मुमकिन नहीं है इन नैब केसेस में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इमरान खान नैब कवानीन में और तरमीम के जो है कि उनके शिकंजे में आते हैं। तो इस वाले से बात करेंगे, और कुछ ये नैब का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें ख़ास तौर के ऊपर काजी फाइज़ साहब का जो एक मिजाज है उसकी अक्कासी जो है इस तहरीरी फ़ैसले के अंदर भी मिलती है। अगरचे बेशतर जज साहिबान जो हैं कि वो अपनी फ़िक्र या सोच के एतबार से मुख्तलिफ आरा या रिमार्क्स जो है हेयरिंग के दौरान देते हैं, लेकिन वो अपने फ़ैसलों के अंदर तहरीरी सूरत के अंदर उस किस्म के जुमले नहीं लिखा करते जिनकी वजह से जो है कि कानून और आइन से हट कर जो है कि वो राय, फ़िक्र या सोच की अक्कासी हो रही हो। लेकिन इस फैसले के अंदर मुतअद्दिद जगहों के ऊपर काजी साहब खुद अपने एक्शन की कंट्राडिक्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उनके अपना कंडक्ट है, अमल है, और जो वो फैसले के अंदर बात लिख रहे हैं उसकी तज़ादात जो है कि वो आपको पॉइंट आउट करेंगे। और दूसरा, वो अपने साथी जजेस जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और मौजूदा सीनियर प्यूने जज जो है कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं सैयद मंसूर अली शाह के, उनके ऊपर भी जुमलेबाजी से वो गुरेज नहीं कर रहे इस फैसले के अंदर, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। और फिर इस वक्त एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है कि 8 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के ऊपर एहतजाज जलसे का जो है कि वो ऐलान कर रखा है। तो सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी पुरअमन एहतजाज बिल 2024 के नाम पर एक ऐसा कानून जो है कि मंजूर किया है, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि अगर बिला इजाज़त कोई पुरअमन जलसा जुलूस भी करता है शहर के अंदर, तो उनको 3 साल जो है कैद की सज़ा दी जाए, और अगर वो रिपीटेडली एक के बाद दूसरी बार फिर अगर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो 10 साल की भी सज़ा होनी चाहिए। ये कानून तो पास कर रही है ये PMLN की हुकूमत, और इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है, बाप भी शामिल है, काफ लीग भी शामिल है, IP भी शामिल है वोट देने वालों के अंदर। लेकिन ये हुकूमतें जो है कि हमेशा नहीं रहा करती। नैब कानून जो है कि ये PMLN ने बनाया था 90 की दिहाई में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का सियासी तौर के ऊपर शिकंजा में कसने के लिए ये कानून बनाया गया था। फिर इसके अंदर शरीफ फैमिली खुद ऐसी कसी गई कि आज तक जो है कि उनके कड़ाके निकल रहे हैं। तो ये मुतअद्दिद बार ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि जब आप पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक या किसी मुखालिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ कानून बनाते हैं, या अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ कानून बनाते हैं, तो फिर मुस्तकबिल में वही चीज़ वापस लौट के आपके गले में आती है। पीका एक्ट जो है कि ये भी नून लीग के दौर में बनाया गया था, लेकिन खुद जब इमरान खान दौर के अंदर इसी एक्ट के तहत जब PMLN के या उनके जो सोशल इन्फ्लुएंसर जो हमायत याफ्ता हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी, तो काफ़ी बुलंदबाग चीखें जो है कि हमें नून लीग से सुनाई दी गई थी। तो अब ये जो मामला है कि ये भी ये हुकूमत तो ज़्यादा देर चलती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आज तो ये कानून बना रहे हैं, लेकिन जब इनकी हुकूमत नहीं होगी और आवाम का जो मूड है इस वक्त जो एक बड़ी वाज़ेह 70-80% जो है कि मौजूदा सेटअप, मौजूदा सियासी जमातें जो हुकूमत के अंदर बिठाई गई हैं उनके मुखालिफ सोच नज़र आती है। तो अगर जब भी इलेक्शन हुए फेयर एंड फ्री और कोई हुकूमत दूसरी आ गई, तो फिर ये जमातें इसी कानून के शिकंजे में खुद आएंगी, जब
یہ بطور اپوزیشن مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہوں گے، دھرنا دینا چاہ رہے ہوں گے، اور اس وقت کا ڈپٹی کمشنر اگر ان کو اجازت نہیں دے گا تو پھر ان کو 3 سال یا 6 سال 10 سال قید ہوگی، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ ڈریکونین قوانین ہے، کالے قوانین ہے، یا یہ جمہوری اور امن پسند جو ہے کہ قانون اور آئین کی بالادستی کے تناظر کے اندر یہ قانون ہے۔ پی ٹی آئی نے اور جے یو آئی نے بھی اس قانون کو مسترد کیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا، اور میرا خیال ہے کہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس، پولیٹیکل رائٹس کے منافی یہ قانون ہے، تو شاید یہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج نیب کے فیصلے کے اندر جو ہے کہ جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھیں اور پارلیمنٹ کی قانون سازی آئین سازی کا اختیار ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ گیٹ کیپر نہیں ہے کہ وہ قوانین کو جو ہے کہ کالعدم قرار دیتی پھرے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آئین کے بنیادی آئینی سٹرکچر یا ڈھانچے کے منافی ہیں، آئین کے منافی اگر کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کے فیصلے میں بھی جو قاضی فائزہ صاحب نے لکھا اس کے اندر بھی کہا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ نیب قانون اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 جون کو سماعت مکمل ہوئی تھی، اور یہ کوئی تقریباً 91 دن بعد جو ہے کہ آج یہ فیصلہ سنایا گیا، اور 91 دن لگے 16 پیج لکھنے میں قاضی فائز صاحب کو۔ 15 پیج کہہ لیجیے، 16واں پیج تو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے کہ ایک بار پھر جو ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو لاجواب کر دیا ہے، اور انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ صرف سیاستدان بیوروکریٹس کا جو ہے کہ وہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، اور احتساب قانون کے زد میں جو ہے کہ صرف یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ججز اور جرنیل جو ہیں کہ وہ بھی احتساب قانون سے ان کو استثناء نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے لکھا اضافی نوٹ۔ لیکن قاضی صاحب یا باقی دیگر تمام ججز نے اس کے اوپر جو ہے لب کشائی نہیں کی، اور اگر وہ سارے کے سارے بھی اگر یہی قرار دے دیں تو پھر ججز اور جرنیل جو ہیں کہ وہ بھی احتساب کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن فواد چوہدری صاحب نے اس پہ ایک اچھا کامنٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ججز کا تو احتساب ہونا نہیں ہے، لیکن کہ جرنیلوں کا احتساب تو ہونا نہیں ہے، لیکن ججز کو جو پہلے ہی بڑی دھمکیاں ملتی ہیں، دباؤ میں ڈالا جاتا ہے، پریشر میں ڈالا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس قانون میں اگر آپ ججز اور جرنیلوں کو لائیں گے تو نقصان عدلیہ کا ہوگا، عوام کا ہوگا، جرنیلوں کا احتساب تو ہونا نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ تو ایک اچھا تبصرہ انہوں نے کیا تھا۔ اب قاضی صاحب کے جو تضادات ہیں اور جو اس کے اندر ان کا جو سوچ اور فکر کی عکاسی ہوتی ہے، اب یہ 16 صفحات کا جو فیصلہ ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ 90 دن لگے قاضی صاحب کو، اور دوسری طرف اسی فیصلے کے پیراگراف 12 میں یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ جب کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کو جو ہے کہ پینڈنگ میں پڑا رہا، اور تقریباً 100 دن جو ہے کہ اس کے اوپر سماعت نہیں کی گئی، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ رول ہے کہ ایک طرف اگر ایک دفعہ جو ہے اگر کیس لگ جائے تو پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مسلسل سماعت کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہم قاضی صاحب کی تسلیم کر لیں جو فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر تو ایک یہ بھی کہ نیب کا جو ہے کہ یہ فیصلہ 90 دن کیوں محفوظ رکھا 16 پیج کا، 90 دن میں 16 پیج نہیں لکھے جا سکتے، اور اس کے اندر بیسیکلی بیشتر چیزیں جو ہے کہ وہ کاپی اینڈ پیسٹ ہوتی ہیں، مختلف آپ حوالے دیتے ہیں فیصلوں کا، اس میں بھی موجود ہیں، اور یہ اس کے اندر اگر آپ کو 91 دن 16 پیجز لکھنے میں لگے، 15 پیجز میں 16واں اطہر من اللہ صاحب نے لکھا، اس میں خود جو ہے کہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان قاضی صاحب کی اپنی شخصیت کے اوپر بھی آتا ہے، ان کے کنڈکٹ پہ آتا ہے کہ اگر عمر عطا بندیال صاحب نے غیر آئینی یا غیر قانونی کام کیا تو قاضی صاحب خود بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے کہ اگر آپ پچھلے 1 سال سے جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس لگا ہوا ہے، اور کس انداز کے اندر لمبی تاریخیں بڑھتی ہیں، اور ایک طویل عرصے تک کچھ معاملات آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، اس حوالے سے جو ہے کہ قاضی صاحب جو ہے کہ بالکل خاموش ہیں، اس کے اوپر بھی اگر قاضی صاحب جو ہے کہ لب کشائی کر دیں تو یہ کنٹرڈکشن آپ کو اس چیز کے اندر نظر آ رہی ہوگی۔ پھر آپ کو اس میں عمران خان کے بارے میں جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک بار پھر جو ہے قاضی صاحب نے ہدف کا نشانہ بنائے رکھا ہے اس کے اندر، اور عمران خان کا نام انہوں نے کوئی غالباً 16 بار مسٹر نیازی اور ایک بار جو ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے کہ وہ لکھا، اور اگر 15 پیج کے اندر 16 بار آپ عمران خان نیازی اور مسٹر نیازی، اور عموماً جو ہے کہ ججز اپنے فیصلوں کے اندر جو ہے کہ نام سے کم جو ہے کہ رسپونڈنٹ نمبر 3، پٹیشنر نمبر سو اینڈ سو، یا آنریبل جو ہے کہ لرنڈ کونسل، پروسیکیوٹر جنرل، اس قسم کے ورڈ استعمال کرتے ہیں اور نام کم سے کم لکھتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب نے جو ہے کہ مسٹر نیازی، اور پاکستان میں کیونکہ جو جنرل نیازی سقوط ڈھاکہ اور وہاں پہ ہتھیار سرنڈر کیے انہوں نے،
اور ایک بڑی پاکستان آرمی کے لیے بھی، پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک بڑی جو ہے کہ وہ شرمندہ تصویر ہے جو دنیا کے منظر میں ابھی بھی موجود ہے. اور انڈیا کے وزارت دفاع کے اندر آرمی چیف کے دفتر میں تو بہت بڑی تصویر وہ لگائی گئی ہے کہ جنرل نیازی جو ہے کہ وہ سرنڈر کرنے کی دستاویزات کے اوپر دستخط کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے کہ وہ تانے جو ہیں کہ نیازی جو ٹرائب ہے اس کو دیا کرتے ہیں. تو شاید جو ہے کہ وہی قائد صاحب کے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں ویسی کوئی چیز ہے جو بھی ہے. تو وہ تواتر کے ساتھ انہوں نے 16 بار جو ہے کہ وہ مسٹر نیازی کیا. لگتا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صرف اپنے سیاسی حریفوں کے اعصاب پہ نہیں بلکہ ان سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگوں کے جو ہے کہ اپنے جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں ان کے اعصاب پر اتنا سوار ہے. پھر قاضی صاحب نے اسی فیصلے کے اندر جنرل پرویز مشرف کو کافی حد تک تنقید کا نشانہ بنایا کہ نیب قانون بنا کب تھا. اس وقت ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور پھر اس کے بعد صدر کے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات لیے گئے، ججوں کو برطرف کیا گیا. تو یہ ساری کہانی جو ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ لکھی اور پھر جو ہے کہ اس قانون کو جو ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قاضی صاحب نے ٹھیک لکھا اور اس کو ہر دور کے اندر اس نیب کو قانون کو جو ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. پھر اپنے ساتھی جج جہاں پہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس اعجاز الاحسن کی پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ 3 رکنی بینچ نہیں سماعت کر سکتا تھا، 5 رکنی ہونی چاہیے تھی. اور اس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا حوالہ دیا، منصور شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ کا حوالہ دیا، لیکن ساتھ ہی پیراگراف جو 11 ہے اس میں جو ہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جو ہے کہ وہ ٹونٹ بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ اس بینچ سے الگ ہو جاتے تو بینچ ہی ٹوٹ جاتا تو پھر یہ سماعت ہی نہ ہو سکتی، نہ رہتا بانس اور نہ بانسری، وہ جو محاورہ ہے. تو مطلب کہ قاضی صاحب جو ہے کہ وہ ابھی جو ہے کہ وہ سارے معاملات جو ہوئے تھے سو ہوئے چلیں، وہ ختم ہو گئے، لیکن ابھی بھی وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ اپنے ساتھی ججز کے اوپر بھی جو ان کی رائے سے یا ان کی سوچ سے اختلاف کرتے ہیں ان کے اوپر ٹانٹ کرنے پر یا ان کے اوپر جو ہے کہ وہ اس قسم کے جملے جو ہے تحریری فیصلوں کے اندر بھی جو ہے کہ وہ بھی لکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر پیرا 10(2) کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں وہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شعیب شاہین نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے کہ نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا اور پی ٹی آئی بطور جماعت اور عمران خان نے سربراہ جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184 کے تحت اس کو چیلنج کیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ شعیب شاہین نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور حامد علی خان ان کے وکیل تھے، دونوں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ پہلے وہاں پہ ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے تنقید کی اور کہا جی کہ ایک ادھر کر دی ایک ادھر کر دی تو سپریم کورٹ کو سننی نہیں چاہیے تھے، پہلے ہائی کورٹ سنتی اور پھر ہم سنتے. لیکن 184(3) جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی اسی چیز کے لیے ہے کہ اگر کوئی مفاد عامہ کا معاملہ ہے تو وہ سنا جانا چاہیے. اب ایک آخری بات کہ اس میں کن کن لوگوں کو، اس میں آصف الزرداری صاحب کو پارک لین کا منی لانڈرنگ کے کیسز ہم نے فائدہ ہوگا، حمزہ شباز شریف کے جو رمضان شوگر مل اور اس قسم کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کے اندر فائدہ ہو جائے گا. راجہ پرویز اشرف کا رینٹل پاور کا کیس تھا وہ ہو جائے گا، شاہد خاقان عباسی کا LNG کا تھا، اسی طرح یوسف گیلانی کے کچھ ریفرنس تھے. یہ سارے کے یہ سابق وزراء اعظم ہے. پھر بہت سے لوگ جو منی لانڈرنگ کے اور TT اس قسم کے جو ہے کیسز کچھ تو نپٹا دیے گئے، کچھ جو ہے کہ ہو جائیں گے. ابھی BMW کے جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں وہ جو ہیں کہ ان میں بھی یہ فائدہ اس کا اٹھایا جا سکتا ہے. عمران خان کے دونوں کیسز جو ہیں کہ اس میں ابھی ایک تو القادر ٹرسٹ کیونکہ نیب قانون کے تحت جو ہے کہ جو ترامیم کی گئی تھی اس میں وفاقی کابینہ ECC ایکنیک یا سینٹرل ورکنگ ڈیولپمنٹ پارٹی جتنی بھی کمیٹیز حکومتی فیصلے ہوتے ہیں جو کمیٹیز کی صورت میں یا کیبنٹ کی صورت میں ان فیصلوں کو جو ہے کہ بطور کرپشن جو ہے کہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر ان فیصلوں کے نتیجے میں کسی نے بطور ذاتی حیثیت میں کوئی مالی فائدہ اٹھایا تو پھر ہو سکتا ہے. القادر ٹرسٹ جو ہے کیبنٹ کا فیصلہ تھا اور عمران خان نے اس سے کوئی ذاتی فائنینشیل بینیفٹ بھی نہیں اٹھایا. یہ تو اب تمام گواہوں نے بھی اس کا یہ بیان دے دیا ہے. اور زمین بھی جو لی گئی وہ خریدی گئی زلفی بخاری اور فرح گوگی نے جو ہے کہ پیسے دے کر خریدی تھی ملک ریاض سے. تو یہ معاملہ جو ہے کہ وہ بھی اور توشہ خانہ 2 کیس جو ہے کہ وہ بھی نیب قانون کے مطابق ایک ہی کیس جو ہے کہ ایک ہی معاملہ 2 3 4 کیسز میں نہیں نپٹایا جا سکتا. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ جو گفٹ ہیں بے شک ان کی اب 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب ان کی قیمتیں آپ لگواتے پھریں، لیکن یہ جو ہے کہ یہ 50 کروڑ سے نیچے کے یہ گفٹ تھے، ان کی بھی مالیت اتنی نہیں، تو اس لیے یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. 9 ستمبر احتساب عدالت نے اگلی تاریخ رکھی ہے. اس کے اندر اب PTI کے وکلا جو ہے کہ کیا وہ یہ نیب قوانین کے جو بحال ہوئے ہیں کیا یہ جو ہے کہ یہ سہولت ریلیف مانگیں گے یا وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ
کرنے کی التجا کریں گے. میرا خیال ہے یہ میرٹ کے اوپر بھی اگر جائیں تو ان کیسز کے اندر کوئی جان نہیں ہے. دونوں کیسز کے اندر عمران خان جو ہے کہ وہ ان کی بریت ہو جائے گی, رہائی ہو جائے گی. اصل معاملہ جو ہے کہ ابھی 9 مئی کے اور جو فوج کے حوالے سے یا جنرل فیض کے حوالے سے کیسز ہیں اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کے اوپر کیا معاملات آگے چلتے ہیں. تو آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.